बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल सीरू फिल अर्ज़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर गुज़श्ता दिनों बहुत बड़ा एक हादसा जो मरी में हुआ, आज मैं उस पर चंद गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि कुल सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ बदअल खल्क़ सुम्मल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस्लाम ने सैर व सियाहत से मना नहीं किया, लेकिन उसके कुछ आदाब बतलाए हैं। मैं सबसे पहले तो जो लोग इस हादसे में अपनी जानें कुर्बान कर गए, उनके लिए दुआगो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके गुनाहों को माफ फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हुकूमत ने इस पर एक कमेटी बनाई है जो तहकीकात कर रही है, जो चीजें सामने आएंगी। लेकिन नाजरीन, दर्द दिल के साथ चंद बातें मैं आज आपसे अर्ज करना चाहता हूं। अगर मजबूरी के आलम में इंसानों की मुश्किलात में इंसानों का साथ देने की बजाय इंसानों के लिए और मुश्किलात खड़ी कर दी जाए, तो इसे जुल्म कहा जाता है। मरी से जो हमें खबरें मिली वो दो तरह की हैं। कुछ तो बहुत काबिले इत्मीनान इसलिए कि वहां लोगों ने अपने घर भी खोले, अपने होटल्स भी खोले और जो कर सके वो सयाहों के लिए उन्होंने किया। मैं जाती तौर पर उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। एबटाबाद की तरफ एक होटल वाले ने अपने जितने लोग वहां ठहरे हुए थे उनसे किराया भी नहीं लिया, उनकी खिदमत भी की और फिर उनको उस इलाके से निकाल कर जहां पर बर्फबारी नहीं थी, जहां पर रास्ते कुशादा थे, वहां तक पहुंचा कर भी गया। इसी तरह हमने देखा कि मरी के रहने वाले बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले, लोगों की खिदमत की, लोगों को खाना खिलाया, जो कर सकते थे किया। जमात इस्लामी, पाकिस्तान उलमा कौंसल, मदारिस, मसाजिद के जिम्मेदारों ने इसमें आप देखें कि बहुत ही नुमायां खिदमत की। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों ने जहन्नुम कमाई है, आग। अगर 1 रुपए की चीज थी तो उसे 5 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, 20 का बेचा। ऐसे वाकयात भी सामने आए कि जो काबिले अफसोस शर्मनाक हैं, और वो क्या थे कि पता चला कि जनाब जो कमरा 500 या 5000 का था उसे 50,000 का कर दिया गया, उसे 20,000 का कर दिया गया। लोगों ने अपनी बीवियों के जेवर रखवा के रिहाइश ली। इससे बड़ी भी कोई काबिले अफसोस बात हो सकती है? इससे बड़ी भी कोई काबिले शर्म बात हो सकती है? मैंने आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में सैर और सियाहत के हवाले से कुछ चीजों को निकाला है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने
قرآن کریم میں جہاں زمین میں سیر و سیاحت کا یا زمین کی سیر کا کہا یا زمین کو دیکھنے کا کہا، وہاں یہ بھی کہا کہ دیکھو زمین کے اوپر چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ مفسرین اور محدثین اس کو تو ان لوگوں اور ان قوموں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی، ظلم کیا، زیادتی کی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ لیکن قرآن کریم میں جو سیر و سیاحت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اس میں اللہ کی قدرت کو دیکھنا بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو تفریح جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کی جائے۔ یہ تو ہر جگہ حکم ہے کہ ہر چیز کے لیے اعتدال ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی یہ ہے، اور یہ بات ہم نے دیکھی کہ جس وقت بہت بڑا ہمیں حادثات نظر آ رہے تھے، بہت بڑے خبریں آ رہی تھی مری سے، اسی وقت ایک خبر چل رہی تھی خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں، بالاکوٹ میں روکا جا رہا ہے سیاحوں کو، لیکن وہ رک نہیں رہے اور پولیس کے ساتھ تصادم کر رہے ہیں۔ اگر مری میں بھی پولیس، جو ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، حالات کا ادراک کر لیا جاتا سب کو، میں کسی ایک کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، تو ہم اس حادثے سے بچ سکتے تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ماننے کی عادت ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کسی کی بات کو نہ سننا، اپنی بات کو ماننا اور منوانا۔ اگر مری کے اندر 10 افراد کی گنجائش تھی اور وہاں پر 20 پہنچ گئے، تو ان کو مینج کرنا ایک بہرحال مشکل امر تھا۔ لیکن میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ حادثات سے سیکھا جاتا ہے۔ حادثات اس لیے نہیں ہوتے کہ اس سے گزر جائے، بھول جائیں، حادثات سے سیکھا جاتا ہے۔ ہمیں بھی مری کے حادثے سے 3-4 چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی لکھنے والے نے بڑا خوب لکھا تھا کہ ہمارے جو حالات ہو گئے ہیں، ہر کوئی مری جیسی برف باری میں، یعنی ایسے حالات جیسے مری میں ہوئے، آزمایا جاتا ہے، اور آزمائش میں بہت کم لوگ پورے اترتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر چھری کانٹا لے کے کھڑا ہے کہ اس نے کس طرح چیزوں کو اور کس طرح معاملات کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، جب ہوس بڑھ جاتی ہے اور قناعت ختم ہو جاتی ہے، پھر ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ جب خوف خدا ختم ہو جاتا ہے اور نفسا نفسی کا عالم آ جاتا ہے، پھر اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ آج میں اور آپ ہم سب اس کا شکار ہیں۔ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، میری جیب میں، آپ کی جیب میں
ممکن ہے میری ضروریات سے زیادہ پیسے ہوں یا کھانا ہو یا کپڑے ہوں، لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن انسانی ارادے سے بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور ہم اس کو ارادہ نہیں کرتے ہیں تو پھر توفیق بھی اللہ کی طرف سے سلب ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے، فضول چیزوں میں پیسے لگائے جاتے ہیں، لیکن مستحقین کی مدد کے لیے بہت کم لوگ نکلتے ہیں۔ مری کے ان لوگوں کو جن لوگوں نے باہر نکل کر لوگوں کی مدد کی، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے لوٹ مار کی، ان سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ وہ اللہ سے بھی توبہ کرے اور ان لوگوں سے بھی معذرت کریں جن کی انہوں نے حق تلفی کی ہے، بالخصوص وہ ہوٹلز والے جنہوں نے لوگوں کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے زیور اور ضمانتیں دے کر رات انہوں نے وہاں گزاری۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ آج کردار اور اخلاق، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میری مری کے حوالے سے یہی چند گزارشات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، جمادی الثانی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اصحاب رسول و اہل بیت میں ان کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ افضل بشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ انہوں نے نہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑا، نہ مدینہ میں، نہ غار میں، اور نہ ہی مزار میں۔ پہلا خطبہ جو آپ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد دیا، اس میں فرمایا کہ اگر میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کروں تو انہیں مان لینا، اور اگر میرے فیصلے قرآن و سنت کے خلاف ہوں تو میرا احتساب کرنا۔ آج کا جو جمہوری نظام ہے، جو شورائی نظام ہے، وہ نظام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ نظام تو ہمیں ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن اس کا پہلا نفاذ انتخاب خلیفہ اول کے وقت دیکھا گیا، وہ شورائی نظام سے ہوا۔ آج مشورہ اور اس کی اہمیت، اس کو اگر رائج کر دیا جائے اور ہر طبقہ اور ہر شعبہ کے ماہرین سے مشاورت شروع ہو جائے، جیسا کہ خلافت راشدہ کے دور میں ہوتی تھی، تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائے۔ دوسری بات، احتساب۔ ناظرین، یہ بات بڑے درد دل کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں نظام احتساب زوال پذیر ہے۔ احتساب کا مطلب ہے بلا تفریق احتساب، وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو، وہ گورا ہو یا کالا ہو، وہ جاگیردار سرمایہ دار ہو یا عام آدمی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے
کہ ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہمارا نظام احتساب کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف نہیں دے پاتا۔ اسلام، قرآن و سنت تو ہر شخص کے احتساب کا حق دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی امور کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ نظام خلافت راشدہ کی بنیاد قرآن و سنت اور احتساب ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری میں جب بھی سپہ سالار کا نام آئے گا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا۔ جب مسیلمہ کذاب عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے، فتنے ابھرنے لگے، ایسے حالات کے اندر کچھ صحابہ کا مشورہ یہی تھا کہ ذرا انتظار کر لیا جائے، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فرمایا کہ جو مشن اور جس دستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا میں اسے نہیں روکوں گا۔ آج بھی دنیا میں جہاں پر بھی کوئی عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کر رہا ہے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری میں سپہ سالار ان کے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ نظام زکوٰۃ کہا کوئی ایک رسی بھی روکے گا تو اس سے بھی جہاد کیا جائے۔ آج اگر اسلامی معاشروں میں ہمارے ملک کے اندر صحیح طریقے سے زکوٰۃ کا عمل شروع ہو جائے تو ہم بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارا ملک، ہمارے لوگ، عالم اسلام اگر نظام زکوٰۃ پر آ جائے تو غربت ختم ہو جائے گی۔ آج امراء کو، غرباء کو، فقراء کو، سب کو اس طرف توجہ دینی ہے۔ جس مالک نے ہمیں معاش اور اقتصاد اور مالی امور میں یہ ہمت اور طاقت دی ہے، اس کے نام پر اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو انشاءاللہ مال میں برکت ہوگی، پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر یہ تصور ہو کہ میں نے نکالا تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو پھر مشکلات ہی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مشکلات سے محفوظ رکھے اور دین اسلام کی صحیح عقل اور سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم کے طالب ہونے کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔